आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद अली, एमएड पीएचडी रिसर्च स्कॉलर। मेरा ताल्लुक़ है मुल्तान से। और आज की जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो उर्दू ज़बान के बारे में जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन के, उसके हवाले से है। और उर्दू ज़बान के जो पहले कदीम नाम थे उस पर हम इसमें बात करेंगे। मतलब उर्दू ज़बान के बारे में नसीरुद्दीन हाशमी का जो नज़रिया है कि इसकी इब्तिदा दक्कन से हुई। इसी तरह महमूद शहरानी का नज़रिया, उनकी किताब पंजाब में उर्दू, उसमें वो पंजाब से इसकी इब्तिदा करते हैं। और सैयद सुलेमान नदवी की किताब नक़ूश सुलेमानी, इसमें वो इसकी इब्तिदा सिंध से करते हैं। तो इस वीडियो में हम एक तो इसके उर्दू के कदीम जो नाम हैं उन पर बात करेंगे, और दूसरा जो मुख्तलिफ मुहक्किकीन की आरा हैं उनका जायज़ा लेंगे, और फिर देखेंगे कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और किस ज़बान की ये तरक्की याफ्ता शक्ल है जिसको आज हम उर्दू के नाम से जानते हैं। इसके इर्तिकाई मराहिल पर बात करेंगे और मुख्तलिफ मुहक्किकीन की आरा का जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले इसके जो मुख्तलिफ नाम हैं, शुरू में इसको हिंदी या हिंदवी कहा जाता था, उसके बाद इसका नाम रेख्ता रहा, फिर इसका नाम हिंदुस्तानी रहा, और फिर बाद में ये उर्दू, जिसको अब हम उर्दू कहते हैं, ये इन मराहिल से गुजर कर लफ्ज़ उर्दू तक आई। तो इसको यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि इसका जो शुरू में जो इसके मुख्तलिफ नाम हैं उर्दू ज़बान के, इसमें जो सबसे पहला नाम है हिंदी या हिंदवी का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता था। ज़रा करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ। उर्दू का कदीम तरीन जो नाम है वो हिंदी या हिंदवी है। सूफियाए किराम के कदीम मलफूज़ात, कदीम अदबी लुगात और तसानीफ से ये शहादत मिलती है कि इसका नाम हिंदी या हिंदवी है। तो उसके बाबरी, उसमें देखें इसका नाम हिंदी इस्तेमाल हुआ है। इस तरीके से अमीर खुसरू ने अपने उर्दू कलाम को हिंदवी, शुरू में वो कहते थे कि ये मेरा हिंदवी कलाम है। या मसूद साद सलेमान, जिसको पहला उर्दू का शायर भी तस्लीम किया जाता है, अमीर खुसरू के बकौल उनका जो दीवान है उसमें हिंदी शायरी का वो उसको भी दीवान कहते हैं। और हाफिज़ महमूद शहरानी ने भी इसको उर्दू का जो कदीम नाम है यह हिंदी या हिंदवी जो है वो कहा है। तो ये मुख्तलिफ हिंदी या हिंदवी हो गए। उसके बाद दूसरा रेख्ता। अब रेख्ता के मानी क्या है? बनाना, ऐजाद करना, नए सांचे में ढालना, गिरी पड़ी परेशान चीज़, ये इसके लफ्ज़ी मानी है। रेख्ता क्या था? अमीर खुसरू का जो शायरी का एक स्टाइल था कि एक मिसरा फ़ारसी ज़बान का लिया, एक मिसरा अरबी ज़बान का लिया। इस तरह उन्होंने हिंदी और फ़ारसी, इन दोनों ज़बानों से मिलाकर वो एक शेर बनाते थे, और उसको जो है वो रेख्ता का नाम दिया जाता था। मतलब शुरू में ये लफ्ज़ जो रेख्ता है ये शायरी के लिए इस्तेमाल हुआ है। मौसीकी की एक इस्तिलाह थी, ये देखिएगा, मौसीकी की इस्तिलाह भी है। ऐसी ज़बान जो कई ज़बानों का मुरक्कब हो। कदीम शोरा ने शायरी और ज़बान के लिए लफ्ज़ रेख्ता का इस्तेमाल किया है। जैसे गालिब का जो शेर है, रेख्ता के तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। अच्छा, यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है रेख्ता, वो शायरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बाद में यही लफ्ज़ ज़बान के लिए भी इस्तेमाल हुआ। तो यूँ शायरी में भी और ज़बान में भी उर्दू ज़बान के लिए उर्दू ज़बान का जो पहले एक नाम था वो रेख्ता भी रहा। उसके बाद हिंदुस्तानी, ये देखिएगा, हिंदुस्तानी। अब हिंदुस्तान से निस्बत की बुना पर अंग्रेज़ इसे हिंदुस्तानी कहते थे, इसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, तो ये हिंदुस्तानी। फिर तुस्के बाबरी में हिंदुस्तानी लफ्ज़ है। अबुल फजल की किताब है आईने अकबरी, उसमें हिंदुस्तानी है। मुल्ला वजी की जो तमसील है सबरस 1635 में, उसमें हिंदुस्तानी या हिंदी का लफ्ज़ है। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा, उनकी जो किताब है उसकी दूसरी जिल्द में हिंदुस्तानी का लफ्ज़ है। गिलक्रिस्ट जो है उन्होंने अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी लुगत के नाम से अपनी लुगत तरतीब दी थी। इसी तरह गासेन दतासी हिंदुस्तानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जॉन शेक्सपियर हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं। तो यूँ इसका नाम हिंदुस्तानी भी रहा। हिंदी, हिंदवी कदीम तरीन नाम, उसके बाद रेख्ता, उसके बाद हिंदुस्तानी, और जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए लफ्ज़, यहाँ देखिएगा, उर्दू। ये जो लफ्ज़ है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, और इसके मानी है लश्कर, खैमा, बाज़ार, हरमगाह, मरकज़ हुकूमत, दारुल खिलाफा या छावनी।
تو اس کے بابری میں بھی اردو لفظ ہے. اکبر عہد میں لشکر اور اس کے متعلقات کے لیے جو ہے اردو کا لفظ استعمال ہوتا تھا. شاہ جہاں نے اس کو اردو معلی کہا. سراج الدین خان آرزو کی جو لغت ہے نوادر الالفاظ، یہ ابتدائی لغت میں شمار ہوتی ہے، اس میں بھی لفظ اردو ہے. میر تقی میر ایک تو ان کا نکات الشعراء ہے، اس میں بھی انہوں نے اردو معلی اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے. اور ذکر میر جو ان کی آپ بیتی ہے میر تقی میر کی، اس میں بھی اردو معلی لفظ استعمال کیا ہے. اسی طرح محمد حسین عطا خان تحسین نوطرز مرصع، جس کا بعد میں باغ و بہار کے نام سے میر امن نے ترجمہ کیا، تو محمد حسین عطا خان تحسین نے بھی اردو معلی استعمال کیا ہے. شاعری میں مصوفی نے بھی اس کے لیے اردو کا لفظ استعمال کیا ہے. اچھا، یہ زبان وہ زبان ہے جو جب اردو کی جو موجودہ صورت ہے جب تک یہاں نہیں پہنچی تھی تو اس کا نام علاقے کی نسبت سے لیا جاتا تھا. مثلا دکن میں اس کو دکنی کہا جاتا تھا، دہلی میں اس کو دہلوی کہا جاتا تھا، پنجاب میں اس کو پنجابی کہا جاتا تھا، اسی طرح گوجری کہا جاتا تھا، گجراتی کہا جاتا تھا. تو یہ اس کے مختلف اوقات میں یہ نام رہے ہیں: دکنی، دہلوی، گوجری، گجراتی، لاہوری، ہندوستانی، اردو معلی، ریختہ، دہلوی، زبان ہندوستان، مورز بھی اس کو کہا گیا. اور اب جو ہے اردو اس کے لیے عموماً جو ہے استعمال ہوتا ہے اردو کا لفظ اب. کیونکہ شاہ جہاں جو بادشاہ ہیں انہوں نے دہلی میں جو اپنے لشکر کے لیے اردو بازار کے نام سے، جہاں پر اس کے ایک چھاؤنی تھی، جہاں پر اس کے افواج رہتی تھی، تو اس کا نام تھا اردو بازار. اس کو اردو بازار کا نام تھا، اردو معلی. پھر اسی نام سے وہاں پر کیونکہ اس کی فوج میں مختلف علاقوں کے لوگ تھے جو مختلف زبانیں بولتے تھے، لیکن ظاہر ہے ان کو ایک دوسرے سے رابطے کے لیے کسی ایسی زبان کی ضرورت تھی جو سب سمجھ سکے. تو وہاں سے یہ ایک باقاعدہ اس کا آغاز ہوتا ہے اس زبان کا، اردو معلی جو اس کا نام رکھا گیا. اور جو اس کے معنی ترکی زبان میں جو اس کو لشکر کہتے ہیں، یہ لشکری زبان ہے کہ لشکر میں بولی جاتی تھی، اس لیے اس کو لشکری زبان کہتے ہیں. لیکن قدیم دور میں اس نے اس طریقے سے مختلف اس کے نام رہے ہیں اور اب یہ اردو کے نام سے مشہور ہے. پھر اس نے جو ترقی کی منازل طے کی، اس میں جنوبی ہند اور شمالی ہند کا جو خاص کردار ہے. یہ آپ دیکھیے گا جنوبی ہند میں جو علاقے شامل ہیں اس میں مدراس، میسور، اڑیسہ، حیدرآباد اور دکن. اس میں یہاں پر غزل میں اس کی ارتقاء ہوتا ہے. غزل کی جو صنف ہے وہ یہاں پہ ترقی پاتی ہے. قصیدہ ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے. بلکہ قلی قطب شاہ اور مالکہ چندہ جو کہ پہلا صاحب دیوان ہے، قلی قطب شاہ اور پہلی صاحب دیوان ہے مالکہ چندہ، ان کا تعلق بھی یہیں جنوبی ہند سے ہے. اس کے بعد شمالی اس میں سلاطین کا کردار، صوفیہ کا کردار ہے. صوفیہ کرام کے جو ملفوظات تھے اس میں یہ زبان جو ہے استعمال ہوتی تھی. یا ملا وجی کی جو سبرس ہے اس میں یہ استعمال ہوئی ہے. شمالی ہند میں اگر ہم دیکھیں تو شاہ مسعود سلیمان، بابا فرید شکر گنج، امیر خسرو، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے. پھر جو پہلی کتاب عموماً مانی جاتی ہے افضل کی بکٹ کہانی 12 ماسہ کی صورت میں ہے. پھر عبد الواسع ہانسوی کا غرائب اللغات جو کہ پہلا اردو لغت ہے، اور سراج الدین علی خان آرزو کا نوادر الالفاظ بھی، یہ یہاں پر اس کی ترقی ہو رہی ہے. پھر جعفر سٹلی ہے، ولی دکنی ہے، یہ شعراء جو ہیں ان شمالی ہند میں اور جنوبی ہند میں اس طرح یہ ارتقائی منازل طے کرتی ہے. اور اردو ادب کی جو مختلف اصناف ہیں، چاہے وہ شاعری کی اصناف ہے یا نثر کی اصناف ہے، اس کی باقاعدہ ترقی ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف محققین نے اردو ادب کے حوالے سے، اردو زبان کے حوالے سے جو نظریات پیش کیے ہیں، اس میں سب سے پہلے دیکھیے گا آپ یہ جو مشہور ترین نظریات ہیں. یہ جو نظریات، پہلا ہے نصیر الدین ہاشمی کا دکن میں اردو. یہ 1923 میں کتاب شائع ہوئی تھی اور اس کے مطابق اردو مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی میل جول سے دکن سے یہ زبان اردو جو ہے یہاں سے یہ شروع ہوئی ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے حافظ محمود شعرانی، اور ان کے مطابق پنجاب میں اردو، یہ ان کی کتاب ہے جو کہ 1928 میں شائع ہوئی ہے. ان کے مطابق اردو کی ابتدا جو ہے وہ پنجاب سے ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے آئے تھے. اپنی صرف و نحو میں بھی اردو جو ہے پنجابی اور ملتانی کے قریب ہے.
تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو موقف ہے کہ اس کی ابتدا پنجاب سے ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے سید سلمان ندوی، ان کی کتاب ہے نقوش سلیمانی، 1939 میں شائع ہوئی۔ اس میں مضامین ہیں، خطبے ہیں، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے سندھ میں، کیونکہ مسلمان جو ہے پہلے سندھ میں پہنچے تھے جب مسلمان فاتحین آئے تھے، تو اس لیے جو اس کی ابتدا ہے وہ سندھ سے ہوتی ہے سید سلمان ندوی کے مطابق۔ اس کے بعد امتیاز علی خان ارسی ہیں، ان کے مطابق اردو میں پشتو کا حصہ ان کی کتاب ہے 1960 میں جو شائع ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہندوستان میں افغانیوں کی آمد ہوئی تھی، پھر عربی، فارسی، ترکی اور معنی مغلی الفاظ اس میں شامل ہیں، تو یہ پشتو کا وہ کہتے ہیں کہ اس میں حصہ ہے۔ اچھا، یہ ارشی کو آپ اس طرح لکھ لیں گے، ارشی، یہ شاید غلط لکھا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ڈاکٹر شوکت سبزواری، ان کا یہ جو اردو زبان کا ارتقاء، یہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اردو زبان کا ارتقاء، یہ ماہر لسانیات ہے۔ تو انہوں نے 1956 میں جو ڈھاکہ سے چھپا ہے، پھر اس کے بعد داستان زبان اردو 1960 میں، اور اردو لسانیات 1966 میں۔ یہ دونوں کتابیں 1960 اور 1966 میں انجمن ترقی اردو کراچی سے شائع ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں ڈاکٹر شوکت سبزواری، یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان دہلی سے میرٹھ اور اس کے نواحی جو علاقے تھے، دہلی، میرٹھ اور اس کے نواحی علاقے، شروع میں یہ وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور یہ پالی زبان، یہ ذرا دیکھیے گا، پالی زبان یہاں سے اس کا یہ ایک لہجہ ہے پالی زبان کا ان کے مطابق۔ جبکہ ڈاکٹر مسعود حسن خان مقدمہ تاریخ زبان اردو، ان کی کتاب ہے 1966 میں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ یہ ہریانی زبان سے نکلی ہے اردو زبان۔ ڈاکٹر سہیل بخاری اردو کے روم میں کہتے ہیں کہ یہ دراوڑی زبان سے نکلی ہے۔ تو یہ مطلب مختلف لوگوں کے مختلف، دیکھیں اب یہ پالی بھی آ گیا، ہریانی بھی آ گیا، دراوڑی بھی آ گیا، مختلف محققین کی مختلف آراء ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ دیکھیے گا، یہ عین الحق فرید کوٹی، وہ کہتے ہیں اردو زبان کی قدیم تاریخ، ان کی کتاب ہے 1988 میں لاہور سے شائع ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں پنجابی، ابھرنش اور پراکرت، ان زبانوں سے ہی اردو زبان بنی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ابتدا جو ہے وہ سندھ سے ہوئی ہے۔ محی الدین قادری زور ہندوستانی لسانیات کتاب میں اس کی ابتدا پنجاب سے کہتے ہیں۔ فارغ بخاری جو ہیں سرحد میں اردو ان کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں سرحد کا کوہستانی علاقہ، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور ہند کو، جو پشتو زبان کا پہلے آپ سمجھ لیں کہ نام تھا ہند کو، بعد میں پشتو زبان، اسی سے یہ اردو زبان جو ہے بنی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی جو مشہور کتاب ہے آب حیات، وہ کہتے ہیں برج بھاشا سے یہ نکلی ہے۔ اسی طرح حامد حسن قادری داستان تاریخ اردو، اس میں ان کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ تو یہ مختلف محققین کسی ایک بات پر متفق نہیں ہیں کہ اردو زبان کی ابتدا اصل میں کس علاقے سے ہوئی، یہ کس زبان کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ اس میں دو چار کے میں نے کوٹیشنز درج کی ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو کو اہل پنجاب نے ہی اپنے سینے سے دودھ پلا کر پالا پوسا اور بڑا کیا، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ابتدا پنجاب سے ہوئی بقول ڈاکٹر جمیل جالبی۔ محی الدین قادری زور، ان کا بھی یہی نظریہ ہے، یہ کہتے ہیں اردو اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں 12ویں صدی میں بولی جاتی تھی۔ پھر ڈاکٹر سینتی کمار چٹرجی، مسلمانوں نے جو پہل زبان استعمال کی وہ وہی ہوگی جو پنجاب میں بولی جاتی تھی۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس کی ابتدا پنجاب سے بتاتے ہیں۔ علامہ اقبال جو ہمارے مشہور شاعر ہیں، پنجاب میں اردو کا پرانا مسانہ موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر سید عبداللہ، اردو زبان کا پہلا مایا خمیر پنجاب میں پیدا ہوا۔ یہ 4-5 لوگوں کے بقول جو زبان ہے وہ پنجاب سے شروع ہوئی ہے، جبکہ حسام الدین راشدی، مسلمانوں کی زبان عربی اور پھر فارسی کا مقامی زبانوں سے ارتباط ہوا اور سندھ سے یہ شروع ہوئی۔ وہ کہتے ہیں عین الحق فرید کوٹی، وہ بھی کہتے ہیں اردو زبان کی بنیادیں وادی سندھ سے استوار ہوئی۔ تو یہ لوگ جو ہیں، اسی کے ساتھ ایک ہم نے پہلے بھی نام سید سلمان ندوی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اسی میں سندھ میں سے کہتے ہیں کہ ابتدا ہوئی۔ یہ سب لوگ، ان کا نظریہ تقریباً ایک جیسا ہے، پنجاب سے، ان کا نظریہ ایک الگ سے کہ سندھ سے، جبکہ نصیر الدین ہاشمی کا کہ دکن سے اس کی ابتدا۔ تو مختلف زبانیں، اب ہم نے کیا
کہ دیکھیں جو باقاعدہ ایک جو دور حکومت شروع ہوا تھا، جو غزنوی دور حکومت شروع ہوا تھا، جہاں تھوڑی سی میں نے ایک ڈیٹیل دی ہے کہ پنجاب میں غزنوی سلطنت کا حصہ بنتا ہے 1021 میں، پھر غزنوی ریاست کا خاتمہ 1186 میں ہوتا ہے، اور غوری عہد شروع ہوتا ہے جب کہ پرتھوی راج کو شکست دی جاتی ہے 1193 میں، اور قطب الدین ایبک 1206 میں باقاعدہ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے۔ ان کے بعد جلال الدین فیروز شاہ اور علاء الدین خلجی، ان کی حکومت رہتی ہے 1290 سے، پھر غیاث الدین تغلق کا دور ہے، پھر ظہیر الدین بابر جو کہ مغلیہ دور کا مغلیہ سلطنت کا بانی ہے 1526 میں شروع کرتا ہے، پھر مغلیہ ایک پورا ایک دور ہے 1526 سے لے کے 1857 تک، وہ جو پوری مغلیہ ایک سلطنت گزری ہے، مختلف بادشاہ گزرے ہیں، ان کے ادوار میں مختلف ترقی کے منازل اس نے طے کیے۔ پھر انگریزی اقتدار 1857 میں آیا، اور اس کے بعد 1857 کے بعد 1947 تک جو ہے پاکستان جب آزاد ہو جاتا ہے تو اب تک جو ہے وہ اس کو اردو زبان مختلف ارتقائی منازل طے کرتی رہتی ہے۔ اب جو مختلف محققین ہیں کسی ایک بات پر متفق نہیں ہیں، علاقوں میں فرق ہے، دکن ہے، پنجاب ہے، جہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی ابتدا ہوئی ہے، سندھ ہے وہاں سے ابتدا ہوئی ہے، پھر زبان کا جو جن سے یہ اس کو اخذ کیا گیا ہے، جس کو بدلی ہوئی صورت کہہ سکتے ہیں، پالی ہے، دراوڑی ہے، ابھرنش ہے، پراکرت ہے، تو مختلف زبانوں کا مختلف محققین کا کسی ایک بات پر اتفاق نہیں ہے کہ یہ کہاں سے ہوئی، لیکن جو اس کے قدیم نام ہیں وہ ہمیں رہے کہ مختلف اوقات میں اس کے مختلف قدیم نام رہے، مختلف محققین کی اپنی آراء ہے، لیکن کسی ایک بات پر اگر وہ متفق ہے تو وہ صرف یہ بات کہ مسلمان فاتحین جب برصغیر میں آئے ہیں تو وہاں سے اس کی باقاعدہ ایک ارتقائی مناظر اس نے وہاں سے کرنا شروع کی ہیں، اس سے پہلے یہ اس صورت میں نہیں تھی جو اردو ہم آج بولتے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اس میں پھر مختلف ادارے، فورٹ ولیم کالج ہے، دلی کالج ہے، ان کا اپنی جگہ کردار ہے، مختلف شعراء ہیں ان کا اپنی جگہ کردار ہے، جو صوفیاء کرام ہیں وہ جہاں جہاں گئے اس زبان کو ساتھ لے جاتے گئے اور یہ ارتقائی منازل طے کرتی گئی۔ بہرحال نظریات کے حوالے سے یہ بکھرے ہوئے نظریات ہیں جن کو میں نے ایک جگہ ذرا اکٹھا کر دیا ہے، کچھ مشہور کتب ہیں ان کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ ان میں اس حوالے سے محققین کے اپنے اپنے دلائل کی نسبت سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ اس زبان سے ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے کچھ قدیم نام تھے، یہ کچھ نظریات تھے، لیکن جو آج کل ایک مشہور وہ ہے کہ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی لشکر ہے، اور یہ شاہ جہاں کے دور سے اردو معلیٰ شروع ہوئی تھی، اور رفتہ رفتہ پھر معلیٰ کا لفظ ختم ہو گیا اور اردو جو ہے اس کو اب بولا پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ اردو کے مختلف قدیم نام اور جو مختلف نظریات ہیں اس کے بارے میں ضرور جان پائے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے محمد خورشید علی کو، اللہ حافظ۔